रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 248। वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फ़ीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारूना तहमिलुहुल मलाइका इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। उनसे उनके नबी ने ये कहा कि तालूत की बादशाहत की निशानी तुम्हारे पास ये आएगी कि यातियकुमुत ताबूत, कि तुम्हारे पास ताबूत आ जाएगा, फ़ीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, उसके अंदर तुम्हारे रब की तरफ से सकीनत होगी, व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून, और उसके अंदर कुछ बकाया जात होंगी जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की बकाया जात होंगी। तबर्रुकात, यहाँ से कल ये किस्सा यहीं छोड़ा गया था गालिबन। तो जो ताबूत सकीना था जिसे ये लोग अपने लिए बरकत का बाइस समझा करते थे, अपने बड़े यानी इवेंट्स के अंदर उसे लेके जाया करते थे, जिहाद में, जंग में, या और भी कोई गज़वात होते थे उनके, तो मामलात में उसे आगे आगे रखा करते थे। तो उसमें कुछ बकाया जाती, तो यहाँ से ये सबूत मिलता है कि कुछ तबर्रुकात को रखना और उन्हें बाबरकत समझना ये सही है, लेकिन वो तबर्रुकात दर असल अम्बिया की होनी चाहिए। यहाँ जो ताबूत सकीना था ये हकीकतन इनके लिए बाइस सकीनत था, हकीकतन इनके लिए एक तबर्रुक था। तो ये इसलिए था कि उसमें नबी की बकाया जात थी। अगर कोई ऐसी तबर्रुक हो, ऐसा तबर्रुक कि जो नबी से वाबस्ता हो, नबी के उसके अंदर यकीनी तौर पर यानी उसके अंदर कोई शक और शुबा ना हो, तो उसको तबर्रुक समझना, हमारे यहाँ ये एक रस्म चल पड़ी है कि तबर्रुकात को रखा जाता है और उसे बरकत बाबरकत समझा जाता है। जैसे नालेन मुबारक है, नालेन मुबारक का एक नक्श लिया जाता है, फिर उसे अपने ही तौर पर मतलब कुछ लोग बाकायदा इसमें तो एक फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं कि उसको नगीनों से भी जड़ा जा रहा है, उसे कपड़े पे भी बनाया जा रहा है, गत्ते भी बनाया जा रहा है, पत्थर भी बनाया जा रहा है। अब ये नालेन मुबारक बजाते खुद नालेन मुबारक नहीं है। यहाँ जो तबर्रुक है ये वो तबर्रुकात है ताबूत सकीना के अंदर जो नबी की तबर्रुकात थी, हकीकतन वो उसका अक्स नहीं थी, वो उसका बदल नहीं थी, वो हकीकतन वो तबर्रुकात थी, वो डुप्लिकेट नहीं थी। अब यहाँ जो नालेन मुबारक है और दूसरे जो नुकूश लिए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि चीज़ें होती हैं जो बरकत के तौर पर, बाल पिछले यानी कि सालों में ये इशू निकला था कि जिस कुरान में जिसमें बाल निकलेगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल होगा। तो ये इस तरीके के तबर्रुकात है जिसके अंदर शुबा आ जाता है। ये आज के सहीफ़े हैं जो आज छपे हैं, आज बने हैं, ये यानी कि कुतुब खानों से आज निकल रहे हैं। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल होना एक गैर माकूल सी बात है, अक्ल में आने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके के तबर्रुकात जिन्हें फ़र्ज़ कर लिया जाए और फिर उसे अक़ीदत के तौर पर अपने पास रख लिया जाए तो ये बिदअत है, ये दीन के अंदर एक मन घड़त सी कोई बात है। तो ऐसे तबर्रुकात नहीं। अगर हम इस आयत को लेकर के ये कहें कि हमारे भी कुछ यानी कि अम्बिया के तबर्रुकात थे और ये नालेन मुबारक है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के बाल हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अगर हमारे पास हैं, जैसे कि औलिया की चादरें उतरी हुई पहन लिया करते हैं, उनके उतरे हुए जुब्बे पहन लिया करते हैं, या ये कि कब्रों को गुस्ल देते हैं और उसका पानी मुबारक समझते हैं, और इस तरीके से यानी कब्र को गुस्ल देते हैं इस तरह कि जैसे कि बैतुल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह गुस्ल दिया जाता है। तो बैतुल्लाह को गुस्ल देना और उसके पानी को बाबरकत समझना ये एक हकीकी बात है। बैतुल्लाह का जो लिबास उतारा जाता है, जो एहराम पहनाया जाता है, उसे उतारा जाता है, उसके एहराम को बाबरकत समझना ये एक हकीकी बात है, एक हकीकी नेचुरल बात है, ठीक है। लेकिन उसको ले करके और कब्रों को गुस्ल देना और फिर उसके पानी को मुबारक समझना, या ये कि उसकी अपनी कब्रों पर चादर चढ़ाना और फिर उस चादर को उतार करके बाबरकत समझना और फिर आपस में तकसीम करना, उसके जुब्बे बना लेना, या ये कि किसी वलीउल्लाह का लिबास उतारना, उसका जुब्बा उतारना, उसकी शाल लेना, उसकी बढ़ती हुई चीज़ें लेना और उसको मुबारक समझना, ये गलत रस्में हैं जिन्हें हम बिदअत कहेंगे और ये अल्लाह के साथ शिर्क है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहा कि ये संदूक उनके लिए ताबूत सकीना बाबरकत समझा जाता था। तो ये हज़रत यानी शिम्बील अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मैंने जो तुम्हारे ऊपर ये जर्नेल मुकर्रर किया है, ये बादशाह जो मुकर्रर किया है,
یہ اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی کہ تابوت سکینہ تمہارے پاس آ جائے گا، جو کہ جالوت نے ان سے چھین لیا تھا، غصب کر لیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ بیماری وہاں طاعون کی وبا ایسی پھیلی، جہاں بھی یہ صندوق رکھا کرتے تھے وہاں پر وہ بیماری زیادہ ہو جایا کرتی تھی، تو انہوں نے بدشگونی لیتے ہوئے اس تابوت کو بیلوں پر رکھا کر کے روانہ کر دیا۔ تو فرشتے یہاں طالوت کے یعنی کہ دروازے پر اس کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب اس طریقے سے طالوت جو ہیں ان کی بادشاہت کی واضح علامت ہو گئی کہ ان کے بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ بادشاہ جب بن گئے ہیں، فلما فصل طالوت بالجنود، جدا ہوا طالوت اپنے لشکر کو لے کر، قال ان اللہ، اس نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم بنہر، تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمانے والا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، جو نہر سے پانی پی لے گا وہ میرے اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکے گا، فلیس منی، وہ ہمارے گروپ میں شامل نہیں ہو سکے گا، آگے جہاد کے لیے نہیں بڑھ سکے گا، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو اس سے پیے گا نہیں، اس نہر سے پیے گا نہیں، تو وہ ہمارے ساتھ آگے چلے گا، وہ جنگ کرے گا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر جس نے ایک چلو بھر پانی لے لیا، بس اس کو تو اجازت ہے کہ وہ چلو بھر پانی لے گا اور اپنی تشنگی کو بجھا لے گا، بس پیاس نہیں بجھائے گا، بس اپنی تشنگی کو بجھا لے گا۔ اغترف غرفۃ بیدی یعنی چلو بھر پانی لے گا اپنے ہاتھ کا اور بس وہ اپنے منہ میں ڈال لے گا، تو اس کو تو اجازت ہے کہ آگے بڑھے گا، اور باقی اگر کسی نے پیاس بھر لی تو وہ نہیں بڑھے گا۔ فشربوا منہ، ان سب نے اسے پی لیا۔ شریبو کا مطلب ہے انہوں نے ایک غرفے سے زیادہ پی لیا، یعنی چلو سے زیادہ پی لیا، سیر ہو کر پی لیا۔ الا قلیلا منہم، کہتے ہیں بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے سیر ہو کر نہیں پیا تھا، ایک چلو پیا تھا۔ فلما جاوزہ، پھر جب انہوں نے اس نہر کو پار کر لیا، ہوا طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم، جب نہر پار کر کے انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے لا طاقت لنا، آج ہمیں طاقت نہیں ہے، بجالوت و جنودی، جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہمیں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے لشکر کو بھی دیکھ لیا، ان کے ساتھ و سامان کو بھی دیکھ لیا، تو اس لشکر کو اور اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر یہ روب میں آ گئے اور کہنے لگے بس اس سے مقابلہ کرنے کی تو طاقت ہم میں نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے انہوں نے یہ کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں ایسی تھیں جو تعداد میں بہت تھوڑی تھی، قلیلۃ بہت تھوڑی تھی، غلبت فئۃ کثیرۃ، لیکن وہ بہت زیادہ جماعتوں کو پر غالب آ گئی، جو تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ ایسا ہوا ہے ماضی کے اندر کہ بہت تھوڑی جماعتیں تھیں لیکن وہ بہت زیادہ جماعتوں کے اوپر غالب آ گئی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہوگا تو ہم بھی تھوڑے ہونے کے باوجود غالب آ جائیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور کہنے لگے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب شمویل علیہ السلام نے طالوت کو جرنیل مقرر کر دیا، بادشاہ مقرر کر دیا، اب یہ بادشاہ بن کر کے جرنیل بنے، اور جرنیل بن کے اپنی ایک فوج مرتب کی، اور فوج مرتب کر کے جب یہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 80,000 لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ یہ 80,000 لوگ کس بیس کے اوپر ان کے شامل ہوئے تھے؟ ابھی تو یہ منع کر رہے تھے جہاد کرنے کو، ابھی جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس تابوت سکینہ نہیں تھا، ان کو تسلی نہیں تھی کہ ہم عقیدتاً، ان کا ایک اعتبار نہیں آ رہا تھا انہیں کہ ہم جیت جائیں گے، ہم غالب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقابلہ ایک جنگجو قوم سے تھا، اور یہ قوم عمالقہ تھی، جس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ قداور بھی تھے، طاقتور بھی تھے، مال و دولت بھی ان کے پاس فراوانی سے تھا، اور ان کو بہت زیادہ یعنی سورسز حاصل تھیں، اپنے بلبوتے پر بھی جنگ کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ یعنی کہ انڈیپینڈنٹ تھے۔ تو ایسی قوم عمالقہ سے ان کا جب مقابلہ تھا تو یہ یقینی طور پر پیچھے ہٹے، سب نے انکار کر دیا۔ لیکن جب طالوت اٹھے، اور طالوت کو ایک تو یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ جسمانی طور پر بہت اسٹرانگ تھے، اعصاب بہت اسٹرانگ تھے ان کے، طاقتور بہت تھے، ایک تو ان کی فزیکلی طاقت بہت زیادہ تھی، اور پھر ان کو تابوت سکینہ کی جب طاقت ملی ہے تو تابوت سکینہ سے یعنی کہ ان کے پر اعتقادی طور پر بھی قوم کا ان کے اوپر ایک یعنی کہ یقین ہو گیا کہ ہماری اب فتح ہی فتح ہوگی، اور جب فتح ہوگی تو ہر بندہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ 80,000 لوگ ہو گئے، اور تجربے کار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے اندر اگر بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر ایسے میں غلبہ پانے کے جو چانسز ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں۔ جنگ کے اندر اگر سکون رہے اور اطمینان کے ساتھ اگر جنگ لڑی جائے اور اصول کے ساتھ لڑی جائے تو پھر جنگ جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو جائے اور تعداد بہت زیادہ ہو جائے لوگوں کی
تو اس کے اندر چانسز زیادہ یہ ہوتے ہیں کہ فتح نہیں ہوگی بلکہ شکست ہو جائے گی. اب یہ 80,000 لوگوں میں سے چھانٹ کرنی تھی، یعنی کہ امیر لشکر کو، سپہ سالار کو، ان کو چھانٹ کرنی تھی اور لوگوں کو واپس بھیجنا تھا کہ اتنی کو آزمایا جاتا ہے کہ وہ کس قدر ثابت قدم رہیں گے، کس قدر ان کے اندر اسٹیمنا ہے، کتنی برداشت ہے ان کو، سردی گرمی، پیاس بھوک اور مختلف قسم کے مصائب آتے ہیں راستوں میں، اور میدان جنگ کے اندر بھی ان کو ثابت قدم رہنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے سپہ سالار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر فوجی کو آزمائیں. آزمانے کے لیے سپہ سالار طالوت نے یہ کہا کہ عنقریب ایک ایسی نہر آئے گی تمہارے پاس کہ وہاں میں تمہیں آزماؤں گا، اور تمہیں بہت شدید پیاس لگنے والی ہے، چل چل کر تمہیں پیاس لگے گی، اور عین اس پیاس کے موقع پر ایک نہر پہ ہمارا سامنا ہوگا. تو اب دیکھنا یہ کہ جو اس پیاس کو برداشت کر لے گا آگے بڑھ جائے گا، اور جو پیاس اس وقت برداشت نہیں کر سکا تو وہ آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ شرط طے پائی. اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آگے پہنچتے ہیں، اور یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی، اس نہر کا نام تھا اشریعہ، نہر اشریعہ. جب یہ نہر اشریعہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اس وقت تمام جتنے بھی فوجی تھے ان کو پیاس لگ پڑتی، اور جب پیاس لگتی ہے تو جو سپہ سالار ہیں ان کا یہ قول تھا کہ جی جو پیٹ بھر کے یعنی پیاس بھر کے جو پانی پی لے گا وہ ہمارے اس یعنی کہ لشکر سے واپس لوٹ جائے گا. تمام تقریباً 80,000 میں سے کہتے ہیں صرف 313 فوجی تھے جنہوں نے صرف چلو بھر پانی پیا. 313 80,000 میں سے صرف جو یعنی کہ غزوہ بدر کے اندر جو یعنی کہ تعداد تھی مجاہدین کی، کہتے ہیں کہ بس اتنے ہی مٹھی بھر مسلمان تھے نا، تو اتنے ہی بس یہ مسلمان باقی رہے، فوجی باقی رہے جو ثابت قدم رہے. انہوں نے چلو بھر پانی پیا، صرف اپنی تشنگی کو بجھایا، پیاس نہیں بجھائی. باقی سب نے اپنی پیاس بجھا لی. اور ہوا یہ کہ جب بہت زیادہ پیاس کلیجہ کھنچتا ہے، وہ بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے، انسان جب پانی پیتا ہے تو وہ بالکل مدہوش ہو جاتا ہے، پھر اس سے آگے نہیں بڑھا جاتا، پھر اس سے کوئی کام نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اب ایسا انسان میدان جنگ میں کیا کھڑا ہوگا؟ تو کہا کہ اب سپہ سالار نے جانچ لیا کہ جس نے پیاس بھر کے پانی پیا اب اس کی پیاس اور بڑھتی گئی، بھوک بڑھتی گئی، تو ایسا انسان جنگ میں یعنی کہ کارآمد نہیں رہتا. تو وہیں سے ان کو واپس لوٹا دیا گیا. تو صرف 313 لوگ آگے بڑھے. تو فرمایا کہ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نہر کو پار کر لیا. صرف 313 مجاہدین تھے، انہوں نے نہر کو پار کر لیا. تو جب نہر کو پار کر لیتے ہیں، اب یہاں پر آ کر کے ایک بہت بڑی اور پریشانی، وہ پریشانی کیا تھی کہ آگے سے قوم عمالقہ کی فوج تھی جو انتہائی یعنی کہ طاقتور، اسلحے سے لیس، اور ان کے عزائم اتنے پختہ کہ ان کو دیکھ کر ہی یعنی یہاں کے جو فوجی تھے انہوں نے ہتھیار گرا دیے اور کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی آج ہم میں طاقت نہیں ہے، نہیں جی اتنی ہمت تو ہم میں نہیں ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جب ایسا انہوں نے کہا تو قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کر یقین رکھتے تھے، ایسے بھی لوگ تھے مجاہدین، ایسے بھی لوگ تھے. سپہ سالار طالوت خود مجاہد بہت بڑے سالار تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. تاریخ میں ایسا بارہا ہو چکا ہے کہ بہت ساری ایسی جماعتیں تھیں، ایسے گروپ تھے کہ جو ایسے مجاہدین کی تعداد تھی کہ جو بہت تھوڑی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت نہیں ہوئی بلکہ ان کو فتح ہوئی اور وہ اللہ کے حکم سے غالب آ گئے. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑی سی جماعتوں کو غالب کر دیا ہے تاریخ کے اندر ماضی میں، آج ہم بھی بہت تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود دیکھنا ہم انشاءاللہ غالب آ جائیں گے. واللہ مع الصابرین. اور طالوت نے اور جتنے بھی اللہ سے ملاقات کرنے کا یقین رکھتے تھے لوگ مجاہدین، انہوں نے یہ کہا کہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مجاہد کا صبر سے کیا علاقہ ہے؟ مجاہد کا صبر سے یہ علاقہ ہے کہ مجاہد سراپا صبر ہے. اگر صبر نہیں کرتا تو گھر سے نہ نکلتا، اگر صبر نہ کرتا تو جنگ میدان کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا نہ رہتا. اور یہاں تک آنے کے لیے اور جان دینے کے لیے جو تیار ہوتا ہے وہ صرف وہ شخص تیار ہوتا ہے جس میں صبر کا اسٹیمنا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، اگر مجاہد صبر کرنے والا ہو تو اس کو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جاتا ہے. تو کہا کہ واللہ مع الصابرین، جس نے صبر کر لیا یقینی طور پر فتح اسی کی ہوگی.